क्वांटम मैकेनिक्स के तीसरे लेक्चर का आगाज हम प्लैंक्स कांस्टेंट से करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट जो आपके सामने यहां पर है h, एक मुस्तकिल और छोटा अदद है। छोटे से मतलब ये कि अगर हम जूल सेकंड में इसको नापें, ये एनर्जी और ये टाइम के यूनिट्स हैं, तो उस सूरत में इसकी कीमत सिर्फ 10 ताकत -34 बनती है। और ये अगर सिफर होता, छोटा सिर्फ नहीं सिफर होता, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की कभी जरूरत ना पड़ती और पूरी दुनिया और कायनात महज क्लासिकल मैकेनिक्स के ताबे होती और फिर शायद जिंदगी भी नामुमकिन हो सकती। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एच के होते हुए एक जर्रा कभी जर्रे के तौर पर और कभी मौज के तौर पर देखा जाता है मुख्तलिफ तजर्बात में। तो ये जो दोहरापन है, इसको एक नाम दिया गया है ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इसके बाद फिर हम ऑब्जर्वेबल्स और ऑपरेटर्स और आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस पर बहस करेंगे, लेकिन इनके माने मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद हम श्रोडिंगर इक्वेशन पर पहुंचेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद पर है। अगरचे मैंने यहां ये लिखा है डिराइविंग द श्रोडिंगर इक्वेशन, लेकिन दर हकीकत इसकी कोई डेरिवेशन नहीं। इसको हम किसी ज्यादा बुनियादी उसूल से नहीं अखज कर सकते। ये खुद एक नुक्ता-ए आगाज है। फिर भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन को एक सादा तरीके से समझना चाहेंगे। तो चलिए हम अपनी बात एक मुशाहिदे से शुरू करते हैं, और यह मुशाहिदा तकरीबन 125 साल पुराना है। यह देखा गया था कि सुर्ख रंग की रोशनी से इलेक्ट्रॉन्स को एक मखसूस धात में से निकालना नामुमकिन था। बेशक आप उस रोशनी की शिद्दत बढ़ाते चले जाएं, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। तो ये देखिए, यहां से रोशनी इस धात की सतह के ऊपर डाली जा रही है, और ये धात पोटेशियम है। कुछ और भी हो सकता था, लेकिन चलिए हम पोटेशियम लेते हैं। अब बेशक आप इस पर जितनी रोशनी फेंकें, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। लेकिन सुर्ख की बजाय अगर आप हरी रोशनी या नीली रोशनी डालें, तो इससे फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि इस सतह पर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी दरकार है। इसको वर्क फंक्शन कहते हैं, और मुख्तलिफ धातुओं का वर्क फंक्शन मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर फोटोन की एनर्जी, यानी कि इस फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। कितनी कम होगी? वो इतनी होगी, यानी कि ई फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन। अब यह हो सकता है कि फोटोन के पास इतनी एनर्जी ना हो कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, और यही वजह है कि सुर्ख रोशनी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। इसके बरक्स सब्ज रंग की रोशनी इलेक्ट्रॉन्स को फिर भी बाहर निकाल सकती है। हां, उस रोशनी की शिद्दत अगर कम भी हो, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। और अगर नीले रंग की रोशनी हो, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी रफ्तार और भी ज्यादा है। गोया कि जैसे जैसे हम सुर्ख से नीले रंग की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे कम एनर्जी से हम बड़ी एनर्जी की तरफ जाते हैं। इसको यूं लिखा जा सकता है कि फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू के साथ बढ़ती जाती है। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है, लेकिन अगर आप इसको एक मसावात में तब्दील करते हैं, तो इसके आगे कोई मुस्तकिल अदद लगता है। ये अदद प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका मैंने पहले तस्करा किया था।
اب ایچ نیو کو عام طور پر ایک ذرا مختلف شکل دی جاتی ہے. اس کو آپ 2 پائی سے تقسیم کریں اور 2 پائی سے ضرب دیں تو یہاں h/2 پائی ہو جائے گا, یہاں 2 پائی نیو ہو جائے گا. اور اس 2 پائی نیو کو ایک دوسرا نام دیا گیا ہے اومیگا. اومیگا اینگولر فریکوینسی کہلاتا ہے. اور یہ h/2 پائی اس کو بھی ایک خاص نام دیا گیا ہے ایچ بار, اور ایچ بار سے ہمیں جگہ جگہ سابقہ پڑے گا. اب کئی مختلف تجربوں سے ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ایچ کی یہ مخصوص قیمت ہے. اگر ایچ اس سے بہت چھوٹا ہوتا تو دنیا مکمل طور پر کلاسیکل ہوتی, اور اگر ایچ اس سے بڑا ہوتا تو پھر ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کوانٹم میکینکس سے سابقہ پڑتا, جس کا مطلب یہ کہ ہر چیز میں غیر یقینیت آ جاتی. جس تجربے کے بارے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا وہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کہلاتا ہے. اس تجربے میں سرخ رنگ کی روشنی, ایسی روشنی جس کی ویو لینتھ 700 نینو میٹر ہے, پوٹاشیم کی سطح پر ڈالی جا رہی ہے. اب اس ویو لینتھ کے حساب سے ہم فریکوینسی معلوم کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں روشنی کی ویو لینتھ لیمڈا اور اس کی فریکوینسی میں یہ تعلق بنتا ہے, سی روشنی کی رفتار ہے, گویا کہ نیو یہاں سے c/لیمڈا بنا. اب اگر لیمڈا کی قیمت ڈالی جائے 700 نینو میٹر تو اس سے پھر ہم نیو حاصل کر سکتے ہیں. ایچ سے ضرب دیجئے تو فوٹون کی انرجی نکلتی ہے جو کہ 1.77 الیکٹران وولٹ بنتی ہے. لیکن پوٹاشیم کے اندر جو الیکٹرانز بند ہیں, اور وہ بند اس لیے ہیں کہ دوسرے ایٹمز اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, لہٰذا کم از کم 2 الیکٹران وولٹ چاہیے اس کو باہر نکالنے کے لیے. اب 1.77 الیکٹران وولٹ ناکافی ہے, لہذا سرخ روشنی سے کوئی الیکٹران باہر نہیں نکل پاتا. البتہ ہری روشنی جس کی ویو لینتھ 550 نینو میٹر ہے اور جس کی انرجی اس فارمولے کے حساب سے 2.25 الیکٹران وولٹ بنتی ہے, اب یہ انرجی 2 سے زیادہ ہے, لہذا یہ الیکٹران اب 1/4 الیکٹران وولٹ لے کر باہر نکلے گا. اور اگر آپ اس کی رفتار کا حساب لگائیں تو وہ تقریباً 300 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتا ہے. نیلی روشنی میں اور زیادہ طاقت ہوتی ہے, اس کی ویو لینتھ کم ہے 400 نینو میٹر, انرجی 3.1 الیکٹران وولٹ, اور اگر رفتار کا حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 622 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتی ہے. اب تینوں مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سرخ روشنی سے کوئی الیکٹران نہیں نکلتا, سبز روشنی سے الیکٹران نکلتے ہیں اور ان کی رفتار تقریباً 296 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. نیلی روشنی سے 622 کلومیٹر فی سیکنڈ. یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی ایک ذرے کی مانند ہے. یہ ذرہ آتا ہے, الیکٹران کے ساتھ ٹکراتا ہے اور اس سے الیکٹران باہر نکل آتا ہے. اب یہ سوال آپ کے لیے ہے, کیا آپ الیکٹرانز کو اسی دھات سے نکال سکتے ہیں دوسرے الیکٹرانز کے استعمال سے, یا پروٹونز سے, یا نیوٹرونز سے؟ اور اگر تینوں ذروں کے استعمال سے الیکٹرانز پوٹاشیم میں سے باہر خارج کیے جا سکتے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ اس میں اور اس میں کس لحاظ سے فرق ہوگا؟ ہم نے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے تجربے سے یہ تو دیکھ لیا کہ روشنی ذروں کی مانند ہے, ذروں کی طرح یہ دوسرے ذروں کے ساتھ ٹکراتی ہے, لیکن یہ موج بھی ہے اور اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. یہ سادہ سا تجربہ لیجئے جس میں ایک لیزر ہے, اس لیزر میں سے مخصوص رنگ کی روشنی نکلتی ہے.
یہ روشنی دو شگافوں، باریک شگافوں میں سے گزرتی ہے، ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے۔ تو جب یہ روشنی ادھر سے نکل کر آگے اسکرین تک پہنچتی ہے، کہیں پر روشنی کی شدت بہت زیادہ ہے جیسا کہ یہاں پر ہے، اور کہیں پر یہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ بہت کم ہے ادھر اور ادھر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دو لہروں کے بیچ میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، گویا کہ جب ہم ان دونوں کی جمع لیتے ہیں کہیں وہ جمع زیادہ ہے اور کہیں کم ہے۔ ذرے کبھی اس طرح سے آپس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اور ایسے انٹرفیئرنس فرنجز ناممکن ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر موجیں، یعنی کہ روشنی کی موجیں ذروں کی طرح ہو سکتی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ذرے، مثلا الیکٹران یا پروٹون یا دوسرے ذرات، کیا یہ موجوں کی طرح ہیں؟ اور اگر ہیں تو کس لحاظ سے ہیں؟ لوئی ڈی برولی نے یہ مفروضہ پیش کیا تھا کہ ہر ذرہ دراصل ایک موج کی طرح ہے، اور اس موج کی ویو لینتھ لیمڈا اس ذرے کے مومنٹم کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے، لیمڈا برابر h/p۔ اگر اس ذرے کا ماس m ہے اور اس کی رفتار v ہے تو p mv کے برابر ہوگا۔ یہ کوانٹم میکینکس کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اس کی ایک تصویری شکل آپ کے سامنے ہے۔ یہ ذرہ ہے جو اس سمت جا رہا ہے، اس کا کچھ مومنٹم ہے، اس ذرے سے وابستہ ایک لہر ہے، اس لہر کی ویو لینتھ لیمڈا ہے، لیمڈا h/p ہے۔ اب کیا ثبوت کہ واقعی ایسا ہے؟ اب پچھلے تجربے کی طرف ایک نظر دوڑائیں، لیکن یہاں پر فرض کیجئے کہ یہاں لیزر نہیں ہے، یہاں سے الیکٹرانز کی ایک دھار جاتی ہے ان دو شگافوں کی طرف۔ اگر الیکٹرانز کو اس سکرین پر دیکھا جائے تو کہیں پر بہت زیادہ ان کی تعداد ہے اور کہیں پر بہت کم، جیسا کہ یہاں پر اور یہاں پر۔ تو یہ بالکل ایک انٹرفیئرنس پیٹرن بنا، جس طرح موجوں کا انٹرفیئرنس پیٹرن ہوتا ہے۔ ہم ڈی برولی ویو لینتھ کا آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں۔ تو فرض کیجئے کہ یہ کرکٹ کا گیند ہے جو کسی سمت 2 میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے چل رہا ہے، اس کا وزن ½ کلو گرام ہے، لہذا لیمڈا h/p ہوگا، اور p ½ کلو گرام ضرب 2 میٹر فی سیکنڈ ہے، لہذا یہاں سے ہمیں پلانکس کانسٹنٹ ہی کی قیمت ملتی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ اور چھوٹے سے مراد یہ کہ ایک ایٹم کا سائز تقریباً 10⁻⁻10 میٹر ہوتا ہے، لہٰذا یہ اس سے بہت بہت چھوٹا ہے، اور اسی واسطے ہمیں یہاں کوانٹم میکینکس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی۔ اس کے برعکس ایک ایسا الیکٹران لیجئے جس کی حرکی توانائی 50 الیکٹران وولٹ کے برابر ہے۔ حرکی توانائی یعنی کائنیٹک انرجی P کا مربع ہے بٹا 2 ماس۔ یہ ماس الیکٹران کا ماس ہے۔ P کی جگہ پر آپ h/λ لگائیں تو یہاں سے پھر لیمڈا کی قیمت نکلتی ہے پلانکس کانسٹنٹ بٹا √2 میس آف الیکٹران، کائنیٹک انرجی آف الیکٹران۔ یہاں پر آپ ماس اور کائنیٹک انرجی کی قیمتیں لگائیں تو یہ تقریباً 10⁻10 میٹر بنتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایٹم کے سائز کے برابر ہے۔ اس ویو لینتھ لیمڈا کے کیا معنی ہیں؟ یہ وہ فاصلہ ہے جو یہاں سے یہاں تک کا ہے، یا یہاں سے یہاں تک کا۔ اب دو لہریں لیجئے، جہاں یہ منفی قیمت رکھتا ہے وہاں پر یہ مثبت قیمت رکھتا ہے، اور یہاں منفی مثبت، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو ختم کرتی ہیں۔ اس کے برعکس یہ دو موجیں
ایک دوسرے کی طاقت بڑھاتی ہیں. اس کو کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کہتے ہیں، اس کو ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس. تو ڈسٹرکٹیو سے صفر بنتا ہے جبکہ یہاں طاقت 2 گنی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اس کا مربع لیں تو پھر 4 گنی. اب یہ 2 شگافیں لیں، ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر. دونوں شگافوں سے لہریں نکلتی ہیں، اور یہ ان جگہوں پر یہاں 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 وغیرہ، یہاں ان کا ایمپلیٹیوڈ 2 گنی ہو جاتا ہے اور ایمپلیٹیوڈ کا مربع 4 گنی. لہذا ان جگہوں پر یہاں 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 اور یہاں الیکٹرانز زیادہ تعداد میں پائے جائیں گے. ایسا تجربہ سن 1927 میں کیا گیا تھا. اس تجربے میں یہ دیکھا گیا کہ الیکٹران کی لہریں آپس میں انٹرفیئر کرتی ہیں. اس سے پھر ڈی برولی کے مفروضے، اس کے ہائپوتھیسس کو تقویت ملی تھی. کوانٹم میکینکس کی اصل کہانی تو ویو فنکشن سے شروع ہوتی ہے. سائے وہ فنکشن ہے جس کا انحصار پارٹیکل کی پوزیشن ایکس کے اوپر ہے، اور یہ ویو فنکشن مختلف وقتوں پر مختلف قیمت رکھ سکتا ہے. اس ویو فنکشن سے ہم مختلف قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں مختلف آپریٹرز کی مدد سے. مگر آپریٹرز تک پہنچنے سے پہلے مجھے آبزرویبلز کی بات کرنی ہے. آبزرویبل اس شے کو کہتے ہیں جسے ہم ناپ سکتے ہیں، جس کی پیمائش ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ کہاں پر ہے، اس کی پوزیشن، یہ کس سمت اور کس رفتار سے حرکت کر رہا ہے، مومنٹم. اگر 2 سے زیادہ جہتیں ہوں تو پھر اینگولر مومنٹم کی بات ہو سکتی ہے. اور پھر اس ذرے کی انرجی وغیرہ وغیرہ. ویو فنکشن کے اندر اگرچہ تمام تر معلومات اس ذرے سے متعلق موجود ہیں، لیکن سائے خود دیکھا نہیں جا سکتا، یہ آبزرویبل نہیں ہے، اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ سائے کے میگنیٹیوڈ کا مربع آبزرویبل ہے، اس لیے کہ اگر اس کو آپ ڈی ایکس سے ضرب دیں یہاں پر، تو پھر یہ سائے اسکوئر ڈی ایکس وہ امکان بنتا ہے کہ ذرہ ایکس اور ایکس پلس ڈی ایکس کے درمیان پایا جائے گا. اگر ہم سائے سے کسی خاص آبزرویبل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس آبزرویبل سے متعلق آپریٹر کون سا ہے، کیا ہے. کوانٹم میکینکس میں ہر وہ چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم ناپ سکتے ہیں، اس سے متعلق ایک آپریٹر ہوتا ہے. وہ آپریٹر اس خاص آبزرویبل سے منسلک ہے. ہر آپریٹر کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی فنکشن کے اوپر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپریٹر او ہو، اس او کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی ٹوپی رکھی ہوئی ہے. یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ آپریٹر ہے، اور یہ آپریٹر کسی فنکشن کے اوپر عمل کرتا ہے. یہاں پر فنکشن آف ایکس ہے، جس کے نتیجے میں کوئی دوسرا فنکشن بنتا ہے. تو یہاں پر او نے سائے کے اوپر عمل کیا، جس کی وجہ سے ایک دوسرا فنکشن بنا سائے پرائم. تو یہاں پر یہ نشان آپ کو بتاتا ہے کہ سائے اور سائے پرائم ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. یہ آپریٹر ہر فنکشن کو 3x سے ضرب دیتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر سائے آف ایکس سائن ایکس بٹا ایکس ہو، جب او سائے کے اوپر عمل کرے گا تو سائن ایکس بٹا ایکس کو 3x سے ضرب دے گا، اور اس کے نتیجے میں 3 سائن ایکس بنا. لہذا یہ سائے ہے اور یہ سائے پرائم ہے. یہ آپریٹر تو بہت ہی سادہ تھا، اسے ہم ملٹیپلیکیٹو
آپریٹر کہتے ہیں، لیکن یہ مثال ایک دوسرے آپریٹر کی ہے جو ڈفرینشیل آپریٹر ہے۔ تو یہاں او ہیٹ ڈی بائی ڈی ایکس ہے۔ جب ڈی بائی ڈی ایکس سائے ایکس کے اوپر عمل کرے گا، اس کے نتیجے میں 2 سائن ایکس کو سائن ایکس بنتا ہے۔ لہذا یہاں پر آپ کا سائی پرائم یعنی کہ یہ 2 سائن ایکس کو سائن ایکس ہے۔ آپریٹرز کی ان گنت مثالیں بنائی جا سکتی ہیں، مثلا یہ 2x جمع h بار ڈیوائڈڈ بائی i ڈی بائی ڈی ایکس۔ اب یہ h بار بٹا i ایک مستقل عدد ہے، کانسٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کا ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ یہ فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل آپریٹر ہے، یہاں ایک ہی ڈفرینسیشن ہے، لیکن ادھر سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل آپریٹر ہے۔ یہ آپریٹر کسی فنکشن کو 2 دفعہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، پھر ان کی ہم مختلف لینئر کمبینیشنز بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل آپریٹر بنتا ہے۔ یہاں 2 ڈفرینسیشن ہیں، یہاں 1 ہے، اور پھر یہاں ملٹیپلیکیٹیو آپریٹر ہے 2x منفی 3۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہر آبزرویبل سے منسلک ایک آپریٹر ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر پوزیشن آپریٹر لیجئے۔ پوزیشن جس کو ہم x کہتے ہیں، یہ ایک کلاسیکل کوانٹٹی ہے، اس سے منسلک آپریٹر ہے، کوانٹم آپریٹر آپ کہہ لیجئے۔ تو اس کے اوپر یہ چھوٹی سی ٹوپی لگی ہوئی ہے۔ پوزیشن کے لیے آپریٹر اور ویریبل میں فرق نہیں ہے، اس کو ہم پوزیشن ریپرزنٹیشن کہتے ہیں۔ البتہ جو کلاسیکل مومنٹم ہے جسے ہم پی کہتے ہیں، اس سے جو منسلک کوانٹم آپریٹر بنتا ہے جس کے اوپر ٹوپی لگی ہوئی ہے، یہ ایک ڈفرینشیل آپریٹر ہے، h بار بٹا i ڈی بائی ڈی ایکس۔ یہ کیوں؟ اس کی دلیل میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا، اور یہی بات میں انرجی کے بارے میں بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن مختصر یہ کہ اگر یہ کلاسیکل انرجی ہے تو اس سے منسلک انرجی آپریٹر ہے جو آئی ایچ بار ڈی بائی ڈی ٹی ہے۔ فرق یاد رکھیے گا، یہاں آئی اوپر ہے، یہاں آئی نیچے ہے۔ اور میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ پی اور ای کی ایسی شکلیں کیوں ہیں، یہ بس تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک جہت سے 2 جہتوں میں جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو اگر ایکس وائی ہے تو مومنٹم آپریٹر ڈی بائی ڈی ایکس اور ڈی بائی ڈی وائی ہوگا۔ اگر 3 ڈائمینشنز ہوں ایکس وائی زیڈ تو 3 مومنٹم کمپوننٹس ہوں گے، اور مومنٹم آپریٹر میں ڈی بائی ڈی ایکس ڈی بائی ڈی وائی ڈی بائی ڈی زیڈ آئے گا۔ اس کو بعض دفعہ ہم چھوٹا کر کے یوں لکھتے ہیں، یہ ڈیل آپریٹر ہے، اور اس لیے 3 جہتوں میں 3 ڈائمینشنز میں مومنٹم آپریٹر کی شکل یہ بنتی ہے، ایچ بار بٹا آئی گریڈینٹ آپریٹر۔ جب کوئی آپریٹر او سائی کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر سے سائی بنتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سائی آئگن فنکشن ہے۔ آئگن فنکشن جرمن زبان کا ایک لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہاں سے واضح ہے۔ او آپریٹر او، دیکھیں اس کے اوپر چھوٹی سی ٹوپی لگی ہوئی ہے، جب سائے کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہی سائے بنتا ہے۔ صرف وہ خاص فنکشن جو یہاں پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں آئگن فنکشنز کہلا سکتے ہیں۔ اس کے آگے کوئی سا عدد ہوگا، مستقل عدد ہوگا، اس کو ہم آئگن ویلیو کہتے ہیں۔ یہ ایک نمبر ہے اور یہ او کا آئگن ویلیو کہلاتا ہے۔
آئگن فنکشنز اور آئگن ویلیوز کوانٹم میکینکس میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ مثلا اگر کسی پارٹیکل کی پوزیشن کی پیمائش کی جائے تو آپ کو صرف وہی پوزیشنز ملیں گی جو پوزیشن آپریٹر کے آئگن ویلیوز ہیں، اور اگر آپ اس ذرے کے مومنٹم کو ناپتے ہیں تو اس پیمائش کے نتیجے میں صرف مومنٹم آپریٹر کی آئگن ویلیوز ہی مل سکتی ہیں۔ اسی طرح انرجی کی پیمائش پر ہیملٹونین آپریٹرز کی آئگن ویلیوز ملیں گی۔ یہی بات اینگولر مومنٹم کے اوپر صادق آتی ہے، یعنی کہ اینگولر مومنٹم آپریٹر کی آئگن ویلیوز ہی پائے جا سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اگر آپ کسی بھی آبزرویبل کی پیمائش کریں تو اس پیمائش کے نتیجے میں آپ کو صرف اس سے منسلک آپریٹرز کی آئگن ویلیوز ہی مل سکتی ہیں۔ لیکن یہ تو صرف چند آپریٹرز تھے، اور بہت سے دوسرے آپریٹرز ہیں جو ان سے بنائے جا سکتے ہیں۔ لہذا سادہ آپریٹرز سے ہم دوسرے آپریٹرز تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حرکی توانائی لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ذرہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی T P کا مربع بٹا 2m ہے، اور کوانٹم میکینکس میں اس سے منسلک ایک آپریٹر ہے، کوانٹم آپریٹر ہے، جس میں فرق صرف یہ ہے کہ جہاں P ہے وہاں P آپریٹر ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی ٹوپی ہے۔ P چونکہ h بار بٹا I d/dx ہے تو اس کا مربع لینے سے یہ بن گیا h بار اسکوائرڈ بٹا 2m، اور یہاں سیکنڈ ڈیریویٹو آپریٹر آیا۔ یہاں پارشل ڈیریویٹو سے مراد یہ کہ آپ صرف x پر ڈیفرینشیٹ کریں گے، t کو نہیں چھیڑیں گے۔ ایک اور آپریٹر اینگولر مومنٹم کا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ 2 جہتوں میں یا 3 جہتوں میں اینگولر مومنٹم، کلاسیکل اینگولر مومنٹم r کراس p ہے۔ کوانٹم میکینکس میں اس سے منسلک آپریٹر r کراس p ہے، لیکن دونوں آپریٹرز ہیں، یہاں ٹوپی اور یہاں ٹوپی، اور اگر آپ p کو گریڈینٹ آپریٹر کی شکل میں لکھیں تو یہ r کراس گریڈینٹ بنتا ہے۔ اگر کائنیٹک اور پوٹینشل انرجی کی جمع لی جائے، یعنی کہ اگر ہیملٹونین بنایا جائے، ہیملٹونین کائنیٹک انرجی اور پوٹینشل انرجی کی جمع ہے، تو اس سے منسلک کوانٹم آپریٹر، اس پر آپ کو صرف یہ ٹوپی لگانے کی ضرورت ہے، اور یہاں اسی طرح سے P کا مربع بٹا 2m ہے، لیکن اس پر ٹوپی لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی آپ ٹوپی لگا سکتے تھے x میں، لیکن x اور x ٹوپی میں کوئی فرق نہیں پوزیشن ریپرزنٹیشن میں، اور اگر P کو کھولا جائے یعنی کہ P h بار بٹا I d/dx ہے تو پھر ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں، یہ کائنیٹک انرجی آپریٹر ہے اور یہ پوٹینشل انرجی آپریٹر۔ آپریٹرز کے اس مختصر جائزے کے بعد ہم شروڈنگر ایکویشن تک پہنچ سکتے ہیں۔ شروڈنگر ایکویشن کی کوانٹم میکینکس میں وہ حیثیت ہے جو نیوٹن کے قانون کی حیثیت کلاسیکل میکینکس میں ہے، اور جس طرح سے کلاسیکل میکینکس میں نیوٹن کا قانون کسی دوسرے قانون سے ماخوذ نہیں کیا جا سکتا، ڈرائیو نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح شروڈنگر کی ایکویشن بھی کسی زیادہ بنیادی اصولوں سے اخذ نہیں کی جا سکتی ہے، پھر بھی ہم اس کو کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہیملٹونین آپریٹر پر دوبارہ ایک نظر ڈالیں۔ ہیملٹونین آپریٹر کے 2 حصے ہیں، کائنیٹک انرجی اور پوٹینشل انرجی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہیملٹونین ایک ذرے کی کل انرجی ہے۔ دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انرجی آپریٹر
ٹوٹل انرجی آپریٹر کو یہ شکل دی گئی تھی H/I/D/dt. اس کے معنی پھر یہ ہوئے کہ یہ دونوں آپریٹر دراصل برابر ہیں، اور چونکہ آپریٹر کو کسی فنکشن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، وہ فنکشن سائے ہے اور سائے کا انحصار ایکس اور ٹی کے اوپر ہے. لہذا اگر یہ دونوں آپریٹرز برابر ہیں تو یہ سائے پہ جب عمل کریں گے پھر بھی یہ برابر ہی رہیں گے. تو ایچ سائے کوئی فنکشن ہے اور ای سائے کوئی دوسرا فنکشن ہے. ان دونوں کی مساوات شروڈنگر ایکویژن کہلاتی ہے. ہاں، اگر آپ ایچ کی جگہ کائنیٹک انرجی آپریٹر جمع پوٹینشل انرجی آپریٹر لکھیں اور ای کی جگہ پر یہ ٹائم ڈیریویٹو لکھا جائے تو پھر یہ مکمل شروڈنگر ایکویژن آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اور یہ بہت ہی مشہور ایکویژن ہے، اس کے اندر بہت طاقت چھپی ہوئی ہے. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم نے اسے ڈرائیو نہیں کیا، بس اس کی طرف اشارہ کیا ہے. مگر اس تک پہنچنے کے لیے ہم نے پی کو اس آپریٹر کے برابر ٹھہرایا تھا جس میں d/dx ہے، اور ہم نے انرجی آپریٹر کو یہ لیا ہوا ہے. اب اس کے پیچھے کیا منطق ہے، ایسے کیوں کیا گیا ہے؟ وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہ پھر اگلے لیکچر میں کرنا ہوگا. وہاں کئی مثالوں سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ پی اور ای کی یہ شکلیں عین وہ ہیں جو کلاسیکل میکینکس اور کوانٹم میکینکس میں مطابقت پیدا کرتی ہیں.